अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल जश्न आज़ादी ट्रांसमिशन में आपके साथ। नाज़रीन, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे पूरे चैनल की तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो किसी भी वजह से अपने वतन से दूर हैं, लेकिन वतन की मिट्टी की खुशबू से दूर नहीं हैं और अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के साथ जुड़े हुए हमारे साथ इन खुशियों में शरीक हैं। अल्लाह ताला ने ये जो हमारी आज़ादी की नेमत अता की है, तो हम तमाम अहले वतन को और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। और इस आज़ादी की नेमत को अल्लाह ताला ने हमें रमज़ानुल मुबारक के माह में अता किया, और ख़ासकर 27 रमज़ानुल मुबारक को। और इस आज़ादी की हिफाजत करने के लिए जिस अफ़वाज पाकिस्तान से हमें नवाजा है, उसका शुमार दुनिया की बेहतरीन अफ़वाज में किया जाता है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान आर्मी के जवान अपने मुल्क की ज़मीनी सरहदों पे, पाकिस्तान बहरिया के जवान अपने मुल्क की समंदरी हदूद में, और पाकिस्तान फ़ज़ाइया के जवान अपने मुल्क की फ़ज़ाओं में अपनी मुल्क की हिफाजत करते हैं और दुश्मन की तरफ से उठने वाली हर निगाह को नेस्त व नाबूद करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी खुशियों में और ख़ासकर जश्न आज़ादी की खुशियों में अपनी अफ़वाज पाकिस्तान को, उनके लोगों को और शोहदा को और ख़ासकर उनकी फैमिलीज़ को अपनी खुशियों में और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं हमारी जानों की हिफाजत करने के लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा ये वतन, प्यारा वतन पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहे और इसकी तरफ उठने वाली हर दुश्मन की हर निगाह नेस्त व नाबूद हो, आमीन। आइए इस प्रोग्राम की इब्तिदा अपने मेहमानों के तारुफ से करते हैं, लेकिन उससे पहले एक शेर सुनाती चलूँ आपको। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे, यहाँ ख़िज़ा को भी गुज़रने की मजाल ना हो। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद करती हूँ। आइए आपसे उनका तारुफ़ कराती चलूँ। मेरे जो पहले गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद हनीफ़ खान, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2023-24, रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3271 पाकिस्तान। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और नाज़रीन किराम, मेरे जो अगले गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर मोइनुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी हैं ग्रीनियन हेल्पिंग हैंड्स कराची के। उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों की आमद का जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। अपने प्रोग्राम की इब्तिदा हम इस बात से करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो ये हमें आज़ादी की नेमत से नवाजा, इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि आपका ताल्लुक रोटरी इंटरनेशनल से। तो सर, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आपका इदारा है कि ये कब से काम कर रहा है, किन किन ममालिक में काम करता है? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले आपका वालेकुम सलाम। मेट्रो की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने रोटरी इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को आज जश्न आज़ादी और 14 अगस्त के हवाले से हमें यहाँ मदऊ किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया। रोटरी इंटरनेशनल दुनिया का सबसे बड़ी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, और इसका क़याम 1905 में अमेरिका में मोरज़ वजूद में आया और अब हमें 105 साल से ज़्यादा हो गए। अच्छा, माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होने के साथ साथ दुनिया में हम बहुत सारा ऐसा काम जो उसूलन तो हुकूमतों को करना चाहिए, लेकिन हमारे जैसे मुल्क में वो सारे मेरे भाई जैसे लोग और हम जैसे लोग करते हैं। तो ये 200 से ज़ायद मुल्कों में है। 1905 में इसका इब्तिदा शिकागो अमेरिका से स्टार्ट हुआ और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम 1.4 मिलियन मेंबर्स हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, माशाअल्लाह। 14 लाख मेंबर हैं और हमारे तकरीबन कोई 45-46 हज़ार से ज़्यादा एक्टिव क्लब्स हैं और तकरीबन कोई हर साल 535, 540, 550 गवर्नर दुनिया में इलेक्ट होते हैं। अच्छा, ये छोटा सा तारुफ है। ठीक है जनाब, इस बारे में आपसे डिटेल से जानते रहेंगे। चलते हैं मोइन साहब की तरफ। मोइन साहब, मुझे ये बताइए, चूँकि आप ग्रीनियन हेल्पिंग हैंड के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये इदारा कब से काम कर रहा है और आपका इदारा क्या क्या काम करता है? एक्चुअली पिछले 6 साल से हम इस एक्टिविटी में इंगेज हुए हैं। इसकी इंसेप्शन हुई हमारे जो डॉक्टर सैयद ज़िया मंजूर हैं, जिनका ये विजन था कि हमें एक कोई बहुत बड़े हाई फाई सेटअप के बजाय हर इंडिविजुअल जो अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ में अपने तलाश रोज़गार के साथ साथ कुछ काम जो है कुछ उन लोगों के लिए करे, क्योंकि हम वी आर ब्लेस्ड पीपल बेसिकली। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन हम अपने अतराफ़ में ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो कि बुनियादी ज़रूरियात से, खुराक से, दवाई से, तालीम से महरूम है, और अगर हम उनकी मदद करें तो वो बहुत जल्दी
ان میں سے کچھ لوگ جلدی بدیر ڈیلیورنگ اینڈ پہ آ سکتے ہیں, خود کفیل ہو سکتے ہیں. تو ایز اے گڈ سٹیزن, گڈ کارپوریٹ سٹیزن, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جرائم اور دوسری فضولیات کی طرف سے ہٹ کے ایک کریٹیو ایکٹیویٹی کی طرف انگیج ہو جائے. اچھا, آپ کا ادارہ جو ہے وہ مطلب لوگوں کو کس طریقے سے سہولیات مہیا کر رہا ہے, کس طریقے سے لوگوں کی مدد کرتا ہے, کن کن مواقع پہ کر رہا ہوتا ہے؟ جی, اصل میں بنیادی طور پہ راشن, جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں اور وہ ان کے پاس جو مینیج نہیں کر سکتے, ان کے لیے راشن کی فراہمی, ان کو پہچاننا اور ان تک راشن پہنچانا. پھر ایسے لوگ جو علاج کی سہولت سے محروم ہیں اور بیمار ہیں اور ان کو علاج کی سہولت کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہے, ڈاکٹرز نہیں مل رہے, دوائی کے لیے فائننس نہیں کر سکتے, ان کو پہچاننا اور ان کو غیر محسوس طریقے سے مدد کرنا تاکہ ان کی سپورٹ پوشی کا بھرم بھی رہے اور مدد بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. ناظرین, بات کیا کہ جو ہم اپنے گیسٹ یہاں پہ بلاتے ہیں وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی پرسنالٹیز ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ جانیں, اور وہ لوگ جو اپنے کام کے ساتھ ساتھ خدمت خلق سر انجام دیتے ہیں, اپنے ہم وطنوں کی مدد کرتے ہیں, چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں یا یہاں پہ اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, تو تاکہ ہم ان کے بارے میں آپ کو بتا سکیں اور آپ اگر ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر خدمت خلق کر سکتے ہیں. اچھا محمد حنیف صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ مجھے یہ بتائیے, کیونکہ روٹری کلب مختلف شعبوں میں کام کر رہا ہے, ایک تو پہلے اس بارے میں بتائیے اور پھر پولیو کے بارے میں بتائیے کہ پاکستان میں پولیو کے خاتمے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے, تو اس حوالے سے بتائیے کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں جی, پولیو ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور لیٹ 80s میں یہ یونائٹڈ نیشن کے ساتھ ہم نے ایک MOU سائن کیا تھا. اچھا. اور اس کے بعد سے ہم اس کے مین سٹیک ہولڈر ہیں ٹو ایریڈیکیٹ پولیو فرام دی ورلڈ. اور لیٹ 80s میں ہماری روٹیرین نے یہ ایک مشن شروع کیا تھا فلپائن سے, اور اس کو دیکھتے دیکھتے پوری دنیا کے روٹیرین نے اڈاپٹ کیا, اور اس کے بعد ہماری فاؤنڈیشن بنی, ہمارے پولیو کی کمیٹیز بنی, نیشنل چیئرز بنے, پھر انٹرنیشنل چیئرز بنے, اور اس وقت تک روٹری انٹرنیشنل پوری دنیا کی پولیو ایریڈیکیشن کے لیے تقریباً لیٹ 80s سے لے کے آج تک $2.7 بلین ڈونیٹ کر چکا ہے. اچھا. اور $2.7 بلین یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے. اور اس وقت الحمدللہ ہم پوری دنیا سے روٹری اور یونیسیف, WHO, جو بقیہ ہمارے جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کی مدد سے ہم پولیو پوری دنیا سے ختم کر چکے ہیں. اب پورے گلوب پہ صرف ایک ریڈ ڈاٹ ہے, وہ پاکستان افغانستان. اچھا. سندھ میں تقریباً کوئی 2-2.5 سال سے کوئی پازیٹیو کیس نہیں آیا, لیکن ہماری جو سب سے زیادہ بدقسمتی اس وقت آ رہی ہے وہ افغانستان کے ساتھ اوپن بارڈر اور کچھ ریلیجیس ریلیکٹنسی کہہ لیں یا کچھ اور عوامل کہہ لیں, جس کی وجہ سے ہمیں پختون بیلٹ میں کچھ پرابلم ہے. لیکن اب یہ ایک نئی ریسرچ آ رہی ہے جو ہم نے WHO اور یونیسیف کے ساتھ بھی کی ہے. ہمارے یہاں NCOC سینٹر بنا ہوا ہے جس میں روٹری, یونیسیف, WHO اور سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھتے ہیں اور اس پہ ریسرچ کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ اب تو یہ جو کراچی کے مختلف ادارے ہیں, علاقے ہیں, اس میں ایون اردو سپیکنگ کمیونٹی سے بھی ریزسٹنس آ رہی ہے. تو ہم اویئرنیس بھی پھیلا رہے ہیں. ہم نے اس کے لیے پراپر پولیو کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں, نیشنل سطح پہ بھی ہیں, کلب کی سطح پہ بھی ہیں, زونل سطح پہ بھی ہیں, اور اس کی اویئرنیس کے لیے ہم تمام گورنمنٹ کے آفیسرز کے ساتھ باقاعدہ مہم چلاتے ہیں. اپنی NIDs اور SNIDs میں ہم انوالو ہوتے ہیں, اور پلس جو ہے وہ اویئرنیس بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے, امیونائزیشن کے ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی چل رہی ہوتی ہے. اور اس وقت الحمدللہ سندھ میں تو کوئی پازیٹیو کیس نہیں ہے, بلوچستان میں بھی نہیں ہے, پنجاب میں بھی نہ ہونے کے برابر ہیں. کچھ کیسز ناردرن ایریا KPK میں ابھی ارائزز ہو رہی ہیں, اور وہ بھی ابھی بنو میں لاسٹ منتھ میں کیس ہوا ہے, اور تقریباً 4 سے 5 کیسز اس وقت پوری دنیا میں, جو کہ صرف اور صرف ناردرن ایریا میں. بقیہ پوری دنیا سے تقریباً ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. محمد حنیف صاحب اس بارے میں بھی ڈیٹیل سے جانتے رہیں گے. ناظرین کرام, جشن آزادی کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو میٹرو ون نیوز آپ کے لیے پیش کرے, ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں میٹرو ون نیوز کی اسپیشل جشن آزادی ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ, اور میرے گیسٹ میرے ساتھ جو موجود ہے, ابھی ہمارے ایک گیسٹ نے اور ہمیں جوائن کیا کیونکہ آج 14 اگست ہے اور سب لوگ اپنی خوشیاں منانے نکلے ہوئے. سڑکوں پہ بڑا رش ہے, لوگ جھنڈیاں لگائے ہوئے اپنی گاڑیوں میں اور ترانے بجاتے ہوئے گھوم رہے ہیں, صرف اپنے وطن کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. میرے ساتھ جو میرے اب گیسٹ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, میں آپ سے ان کا تعارف کراتی چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثاقب حسین انصاری جو کہ ہیماٹولوجسٹ ہیں اور CEO ہیں
چلڈرن ہاسپٹل کراچی کے اپنے معزز مہمان کو خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ ڈاکٹر صاحب چلیں آپ سے ذرا سی بات چیت کا آغاز کیا جائے دوبارہ, کہ آپ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے اپنے بارے میں اور اپنے ادارے کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا کام کرتا ہے. جناب, میرا نام ثاقب حسین انصاری ہے. گزشتہ 25 سال سے اس شہر میں ایز اے ہیمیٹالوجسٹ خدمات انجام دے رہا ہوں, اور بچوں کی خون کی بیماریوں کو دیکھتا ہوں, اور جس میں خاص طور پہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کی. اچھا. اور ہمارے ادارے ہیں, جس میں ایک ادارے کا نام ہے المصطفیٰ ٹرسٹ, جس میں ہمارا تھیلیسیمیا سینٹر ہے, ایک بہت اچھا سال عمیر ثنا فاؤنڈیشن, چلڈرن ہاسپٹل کراچی, یہ وہ ادارے ہیں کہ جن کو ہم سرو کر رہے ہیں, اور بھی بے شمار ادارے شہر میں ہیں جو اس نیک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں جس ادارے کی جو مدد ہو سکے وہ ہم کر سکیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا چونکہ یہ چلڈرن ہاسپٹل میں آپ نے کہا تھیلیسیمیا کے بچوں کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ ابھی تو طریقہ علاج ہے کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کا. پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں اس کی کیا کاسٹ ہے اور یہ کتنے فیصد کامیاب ہے؟ دیکھیے, بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو پاکستان جیسے ماحول میں, جہاں پہ بون میرو ڈونر رجسٹریز یا بینکس نہیں ہوتے, کہ سگے بھائی بہن سے بلڈ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے, سمپل خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس میں دیکھا جاتا ہے کیا یہ بچہ اپنے بھائی یا بہن کو بون میرو دینے کے قابل ہے کہ نہیں. مطلب جو مریض ہے اس کا بھائی بہن کے ساتھ اس کا بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے, جو صحت مند بھائی بہن ہے اس کے ساتھ, اور اس میں کوئی ٹیشو نہیں نکالا جاتا, کچھ بھی نہیں, سمپل جیسے CBC کا بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے. اور 75% تک مریض اس علاج سے صحت یاب شفایاب ہو گئے. اب تک گزشتہ ادارے میں جہاں میں کام کرتا تھا, اور اب جب میں اپنے ادارے میں چلڈرن ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں, تو الحمدللہ 100 میں سے 80 مریضوں کو اللہ تعالیٰ نے شفایاب کیا. اچھا, ماشاءاللہ. اور 2 یا 4 میں تھیلیسیمیا واپس آیا, 8 یا 10 ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہ رہے. تو 10 to 20% مورٹیلیٹی ہے, لائف تھریڈ ہے, 5% ریکرنس کے چانس ہیں, جبکہ 75 to 80% لانگ ٹرم کیور مطلب بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو. اچھا, ماشاءاللہ, گڈ جناب, بہت بہترین بات ہے. اب چلتے ہیں محمد حنیف صاحب کی طرف. محمد حنیف صاحب, ہم جو کہ روٹری کلب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کتنے ممبرس ہیں اور دنیا بھر میں کام کرتے ہیں, اس حوالے سے بتائیے, چونکہ ہمارے وطن کی جشن آزادی کا موقع ہے, 14 اگست کے حوالے سے تقریبات ہو رہی ہیں, کہ یہ روٹری کلب جو ہے پاکستان میں یا اوورسیز پاکستانی کس طریقے سے سیلیبریشنز کرتے ہیں؟ روٹری جو ہے بیسیکلی وہ 1 اگست سے شروع ہو جاتے ہیں تمام کلب, اور میرے ڈسٹرکٹ میں, پاکستان میں 2 ڈسٹرکٹ ہیں, 3271 سندھ بلوچستان ہے, اور 3272 جو ہے KPK. اور یہ 3271 کیا ہے؟ یہ ڈسٹرکٹ کا نمبر ہوتا ہے. اچھا, ڈسٹرکٹ. روٹری میں پوری دنیا کو ڈسٹرکٹ نمبر الاٹ ہوتے ہیں. اچھا. اور سندھ بلوچستان ایک ڈسٹرکٹ ہے 3271, KPK اور پنجاب ایک ڈسٹرکٹ ہے 3272. تو یہ پوری دنیا میں ڈسٹرکٹ کا نظام ہے. تمام ڈسٹرکٹ میں فار ایگزامپل میرے ڈسٹرکٹ میں 180 کلب سے زیادہ ہیں. اچھا. یعنی 180 کلبس ہیں, اور منیمم ہر کلب میں 20 ممبرس ہوتے ہیں, اور میکسیمم 250 ممبرس بھی ہوتے ہیں. اچھا. مطلب ممبرس کی تعداد ڈفرینٹ ہوتی ہے ہر کلب میں. 1 جولائی کے بعد جو ہے وہ گورنر صاحب کی شامت آ جاتی ہے. اچھا. اور 1 جولائی سے صبح سے لے کے رات تک ہمارا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسکول اڈاپٹ کیے ہیں, جو ہم نے ہاسپٹلس اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, جو ہمارے اپنے ادارے چل رہے ہیں, ان میں ہم نے جا کے گورنر صاحب نے فلیگ سرمنیز کرنی ہوتی ہیں. کل اور پرسوں اور ترسوں یہ ہمارے لیاری میں کچھ اسکول ہیں, میں نے وہاں پہ پورا دن صبح کا گزارا. اور اب الحمدللہ آپ کو پتہ ہے 13 اگست کی رات پاکستان کا سب سے بڑا پرچم جو تھا 300 میٹر کا, وہ ہم نے جو ہے وہ فیڈرل ایریا کے علاقے میں واٹر پمپ پہ اس کا وہ کیا. اچھا. تو یہ سارے کام جو ہے وہ روٹیرین بہت شوق سے کرتے ہیں, کیونکہ بینگ اے پاکستانی یہ تو محبت جو ہے ملک سے. چونکہ چھوٹی سی چیز آپ کو بتاؤں کہ روٹری کا ایک خاصہ ہے بالکل. اچھا جی, بالکل. کہ روٹیرین جو ہے وہ پورے سال, یعنی ان کو ویکلی ملنا ضروری ہوتا ہے یا فورٹ نائٹلی ملنا ضروری ہوتا ہے. اچھا. روٹری کے ہر کلب کو یا تو ویکلی فورٹ نائٹلی, اچھا, یعنی ایسا نہیں ہو تاکہ سکتا وہ آپ کا ممبر ایکٹیویٹ رہے, فیلوشپ رہے, کیونکہ یہ ہماری بیس ہے فیلوشپ کی. لیکن اگر وہ ویکلی نہیں مل رہا, فورٹ نائٹلی بھی مل رہا ہے, تو قانون یہ ہے کہ سب سے پہلے ملنے کے بعد پریزیڈنٹ کال ٹو آرڈر, میٹنگ کال ٹو آرڈر کرتا ہے, تلاوت ہوتی ہے, اور اس کے بعد تمام ممبر
तराना पढ़ते हैं। ये पूरे साल 365 दिन चलता अच्छा, है good. और वो खुद पढ़ते हैं जैसे स्कूल में पढ़ा करते थे जैसे स्कूल बचपन में पढ़ा करते थे। तो हमारी जश्न आज़ादी पूरे साल चलती है। अच्छा, पूरे साल चलती रहती है, ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी बात है। असल में बेसिकली बात क्या होती है, हम अपने वतन से जो मोहब्बत करते हैं, जो जज्बात हैं, वो उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। मोइन साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी क्योंकि आप ग्रीनियन हेल्पिंग हैंड के जनरल सेक्रेटरी। आप मुझे बताएं, क्योंकि आपके जो इसमें मतलब उसमें कहना चाहिए कि ट्रस्ट में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी शामिल है, तो आप लोग किस तरीके से मनाते हैं अपनी जश्न आज़ादी यहाँ, और वहाँ के लोग किस तरह मनाते हैं? बेसिकली हमारी तो सेलिब्रेशन यही है कि चूँकि इसमें कुछ लेजर टाइम होता है जो हम अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ से अलग हो सकते हैं, तो एक तो सेलिब्रेट करना अपने वतन के साथ अपनी मोहब्बत के इजहार के तरीके, हर तरीके से लोग उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से सेलिब्रेट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को मोटिवेट करें और हम मीटिंग्स अरेंज करते हैं कि इस मौके पे हम मज़ीद और किस तरीके से अपने हमवतनों की मदद कर सकते हैं। अच्छा, लाइक हमारे पास मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं कि कुछ बच्चे हैं जो अच्छे ब्रिलियंट हैं लेकिन उनको स्टडीज़ में अपनी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम वोकेशनल ट्रेनिंग जो लोग दे रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, उनसे कांटेक्ट करते हैं कि जी आपके पास अगर 100 बच्चे आ रहे हैं तो उसमें से 20 को हम फाइनेंस कर देंगे। अच्छा, एक दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोगों को अडॉप्ट करते हैं एज अ मेंटोर। अच्छा, हमारे पास वॉलंटियर्स होते हैं जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनका कैरियर प्लान करते हैं और उनको मॉनिटर करते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू दी एंड, ताकि उनको वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो उससे मिलता रहे। फिर ऐसे लोग जो कि सीवियरली सिक हैं और उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है और वो सफ़ेद पोश हैं, वो किसी से कह नहीं सकते, वो डिफरेंट रेफरेंसेस से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी वेरिफिकेशन के बाद उनकी सपोर्ट के लिए हम अरेंजमेंट। अच्छा, ये बताएं कि जश्न आज़ादी कैसे मनाते हैं आपके इदारे वाले सारे मिलके? सारे मिलते हैं कि वो जो केक कटिंग फ्लैग, अच्छा, फ्लैग सेरेमनी होती जी हाँ, है। फ्लैग सेरेमनी करते हैं हम लोग, सारे असेंबल होते हैं, फ्लैग होस्टिंग होती है और उसमें फिर फूड डिस्ट्रीब्यूशन का भी साथ में अरेंजमेंट ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाज़रीन इकराम, आज हम ये जो बात कर रहे हैं जश्न आज़ादी की खुशियों में, हम ऐसे लोगों को शामिल करते हैं जो बताते हैं कि वो लोग किस तरीके से खिदमत करते हैं और हम पाकिस्तानी किस तरह खुशियाँ मनाते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी इन खुशियों को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो हमसे दूर ज़रूर हैं लेकिन अपनी वतन की मिट्टी की खुशबू से दूर नहीं हैं और इस टेलीविज़न स्क्रीन के साथ हमारे साथ इन खुशियों में शरीक हैं। क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह और कौन हमारा रहनुमा मोहम्मद रसूलुल्लाह। बड़ा प्यारा जुमला, बड़ा प्यारा जो ना ये खूबसूरत सा बात के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फिल हमें ये आज़ादी की नेमत मिली, अल्लाह ताला इसको कायम व दायम रखे। और अब चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, चूँकि आप थैलेसीमिया के बच्चों का ट्रीटमेंट करें, ये पेशावर से जो ये थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट में नई टेक्नोलॉजी ऐड हुई है, इस बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए प्लीज़। जी, पहली बात तो ये कि आज 14 अगस्त को हर थैलेसीमिया सेंटर ही तकरीबन हमारे मुल्क का ज़बरदस्त 14 अगस्त मना रहा है। अच्छा। और आप यकीन जानिए, थैलेसीमिया के बच्चों में इतना टैलेंट होता है, इनके अंदर इतनी सलाहियतें होती हैं, इनकी तकारीर, इनके तराने, इनके नगमे आप सुने तो बस आपका जो है ना जोश आ जाए आपको पाकिस्तान। अच्छा, तो आज हमारे बहुत से थैलेसीमिया सेंटर्स में प्रोग्राम हुआ और बच्चों ने बहुत भरपूर 14 अगस्त मनाया। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत प्यारी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आज से कोई 20 साल पहले हमने एक मेडिसिन थी, उसको स्टडी किया था और देखा था कि क्या कोई ऐसी दवा हो सकती है कि बच्चों को ब्लड ना लगे। और हमने पहले 13 बच्चों को, 21 बच्चों को दी, फिर 100, 150 और इन रिसर्च को हम पब्लिश करते गए और अब तक तकरीबन 20 से ज़्यादा इंटरनेशनल जर्नल्स में आर्टिकल्स हैं और पूरी दुनिया में इंटरनेशनली हमने अपने काम को पब्लिश किया है और लगभग 1000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं कि जिनके ऊपर इस दवा को आजमा के पब्लिश करना बड़ा ज़रूरी होता है। हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड कहलाता है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। जो काम आप कर रहे हैं उसको प्रॉपरली वेल डिज़ाइन स्टडी रिसर्च करके क्या आपने पब्लिश किया है, सो उसको हमने पब्लिश किया। 6 के करीब बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने इसमें PhD किया है, 10 के करीब बच्चों ने इसमें MPhil किया है। अच्छा। और अब एक अच्छी बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जिनको ब्लड नहीं लगा। तो इसी पॉइंट को लेते हुए हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं पेशावर में, वो भी ये दवा दे रहे हैं। और ये बात बड़ा अच्छा है, मैसेज क्लियर होना कि जो काम हम 20 साल से कर रहे थे हाल ही में वो वहाँ पे भी शुरू हुआ है। तो बेचारे मरीज़ ऑल द वे ख़र्चा करके यहाँ से वहाँ जाते हैं और उनको वहाँ से वो नेक भले शरीफ लोग यही कहते हैं कि भाई
ہمارے جو ساتھی ہیں جنہوں نے کام شروع کیا ہے وہ تو آپ کے کراچی میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر ثاقب انصاری اور ان کی ٹیم, آپ ان کے پاس جائیے اور وہ دوا اگر ٹرائی کرنی ہے تو دوا دیجیے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو میڈیا کے تھرو میں تھیلیسیمیا کی فیملی سے پہنچانا چاہوں گا کہ جی ایک دوا سے سب کا علاج نہیں کیا جا سکتا. اچھا, جیسے کسی کو کارڈک ڈیزیز ہے تو کسی کا آپریشن ہوتا ہے, کسی کو اسٹینٹ ڈالا جاتا ہے, کسی کو دوا دی جاتی ہے. ڈیفینیٹلی اسی طرح تھیلیسیمیا میں کسی کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, کسی کو بلڈ لگتا ہے, کسی کو دوا دی جاتی ہے. چنانچہ جذبات میں آ کے اور سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش نہ کریں. اچھا صحیح. اور وہ پیشنٹ سلیکشن بہت ضروری ہے, وہ خاص جینیٹکس کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ جس کے اوپر دوا کام کرتی ہے اور کامیابی ہوتی ہے. جی ہاں, وہ دوا ہم دے رہے ہیں, ہم وہ دوا 20 سال سے 2004 سے دے رہے ہیں. ہمارے جن بچوں کو ہم نے دوا دی 30 سے 35% بچے ایسے ہیں جن کو بلڈ نہیں لگا. المصطفیٰ میں وہ بچے علاج ہوتے رہے جن کو بلڈ نہیں لگ رہا, ان کو 15 دن پہ خون لگتا تھا, آج ان کو 2 سال ہو گئے خون نہیں لگا. المصطفیٰ تھیلیسیمیا سینٹر میں, عمیر ثنا میں, چلڈرن ہاسپٹل میں, بہت سے اور اداروں میں. تو یہی ہمارے ساتھی پشاور میں بھی یہ دوا دے رہے ہیں. سندھ بلوچستان کے زیادہ پیشنٹ پنجاب کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں, کے پی کے اور پنجاب کے اس ایریے کے پیشنٹ کے پی کے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, جس طریقے سے آپ یہ دوائی دے رہے ہیں تو دوائی کھانے کے بعد کیا لیور جو ہے کام کرنے لگتا ہے, بلڈ بنانے لگتا ہے؟ جی, اس میں ٹیکنیکل ورڈ ہے بون میرو. بون میرو اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب بچہ تھیلیسیمیا کا ماں کا پیٹ میں ہوتا ہے اور جب پیدا ہوتا ہے تو بہت ہیلدی, بہت نارمل, بہت گوگلو سا, بڑا کیوٹ سا بچہ ہوتا ہے. جب وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے جس قسم کا بلڈ بن رہا تھا فیٹل ہیموگلوبن وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر ایڈلٹ ہیموگلوبن بننا ہوتا ہے. کیونکہ اس کی جینیٹک ڈیفیکٹ ہوتی ہے, وہ ایڈلٹ ہیموگلوبن بنا نہیں پاتا, اس کا خون 6 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے. ہم نے اس دوا کے تھرو کیا یہ کہ میٹرنل جو بلڈ تھا, جو فیٹل ہیموگلوبن تھا, اس کو ری ایکٹیویٹ کر دیا اور دوبارہ سے بچہ وہ بلڈ بنانے لگا جو ماں کے پیٹ میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین کرام, جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ تھیلیسیمیا کا علاج کیسے ہوتا ہے اور ایک نئی ٹیکنالوجی ایڈ ہوئی ہے, اس حوالے سے بھی مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں میٹرو ون نیوز کی اسپیشل جشن آزادی ٹرانسمیشن میں. اور جس طریقے سے ڈاکٹر ثاقب حسین انصاری نے ہمیں بتایا, بیسیکلی ڈاکٹر ثاقب حسین انصاری خون کی بیماریوں کے ماہر ہیں اور انہوں نے ابھی ایک بات کی تھی کہ 14 اگست میں انہوں نے بہت سارے تھیلیسیمیا سینٹرز کا دورہ کیا. وہاں پہ لوگوں نے بہت ساری جو نا خوشیاں منائی, لوگوں نے ان بچوں کے ساتھ مل کے منائی ہیں جو کہ تھیلیسیمیا کے مریض تھے. ایک بات کیا پہ کلیئر کرتی چلوں, بیسیکلی تھیلیسیمیا ایک ایسا مرض ہے جو جینیٹیکلی پیرنٹ سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ وائرل ڈیزیز نہیں ہے, لہٰذا تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے ساتھ رہنے سے, کھانے پینے سے یا ان کے استعمال شدہ چیزیں استعمال کرنے سے مرض نہیں لگتا. لہٰذا ان بچوں کو بھی آپ نارمل بچوں کی طرح ٹریٹ کریں اور ان کی خوشیوں میں بھی آپ شریک ہوں. حنیف صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ابھی تو ہم آفیشیلی بات کریں, تب جشن آزادی کے حوالے سے بات کریں, جب اسکول میں ہوتے تھے, کالج میں ہوتے تھے, اس وقت کی جشن آزادی میں اور آج کل کی بچوں کی جشن آزادی میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ اس سال تو مجھے دوبارہ وہی جشن آزادی یاد آ گیا. اس سال تو بہت زیادہ ماشاءاللہ, میں 1 اگست سے تمام اسکولوں میں, اپنے سینٹرز پہ, ایجوکیشنز پہ, ہر جگہ جا رہا ہوں تو بچوں میں وہی جوش و ولولہ ہے. اور بہت زمانے کے بعد جو ہے میں نے وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے دوبارہ سنا, اپنے ترانے سنے اور بچوں کی خوشیاں دیکھی. کیونکہ ہم نے بہت سارے اسکول اور بہت سارے ہیلتھ یونٹ, کمیونٹی سینٹرز ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. کیونکہ ہمارے 180 کلب ہیں تو ہر کلب کے پاس کوئی نہ کوئی ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے سندھ گورنمنٹ سے اسکولس لیے ہوئے ہیں اور بے انتہا بڑی تعداد ہے ہمارے پاس جو ہم گورنمنٹ کے اسکول جو ہے وہ رن کر رہے ہیں. اسی طریقے سے گورنمنٹ آف سندھ کے کچھ ایسے ہیلتھ یونٹس ہیں جن کا ہم نے MOU سائن کیا, وہ ہیلتھ یونٹ ہم چلاتے ہیں. تو ہم نے یہ 1 اگست سے لے کے اور آج 14 اگست تک تمام کی تمام جگہوں کا ایک دن میں ڈسٹرکٹ گورنر کو مجبوری ہوتی ہے 10 سے 15 جگہ ہم فلیگ سرمنیز کر رہے ہوتے ہیں, کیک کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. لاسٹ جیسے ابھی 11-12 اگست میں ہمارے لیاری میں 2 بڑے اسکول ہم نے اڈاپٹ کیے جو کسی زمانے میں کچرا کنڈی ہو گئے تھے اور منشیات فروشوں نے وہاں پہ ہیروئن پینے والے جمع ہوتے تھے. آج ان اسکولوں میں ایک بہار کالونی کا اسکول ہے, کارابائی اسکول ہے لیاری میں, جہاں آج 700 بچے پڑھتے ہیں اور پراپر تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور وہاں ہم نے کمپیوٹر لیبس بنائی ہوئی ہیں, وہاں ہم نے بچوں کے مونٹیسری سینٹرز بنائے ہوئے ہیں
اور ان بچوں کے ساتھ ہم نے اس دفعہ جشن آزادی منایا جو میں کبھی نہیں بھول سکتا. ٹھیک ہے, بڑی پیاری بات. اچھا, جو سارے اسکولز آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں تو آپ ڈفرینٹ ڈیز میں سب کی وزٹ کرتے رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور یہ فیملی اور فرینڈس کو کیسے ٹائم دیا جاتا ہے اتنی مصروفیت کے حوالے سے؟ بیسیکلی گورنر جب 1 سال کے لیے بن جاتا ہے تو پھر فیملی کا ٹائم تھوڑا کم ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا ٹائم. ٹھیک ہے جناب. معین صاحب, آپ کی طرف آؤں گی, چونکہ آپ گرینین ہیلپنگ ہینڈس آپ کا تعلق ہے اور آپ اوورسیز آپ کے فرینڈس بھی ہیں. یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں کی جو پرابلمس ہیں, کیا اوورسیز پاکستانی اس چیز کو سمجھتے ہیں, یا باہر کے جو دوسرے لوگ ہیں کہ یہ پرابلمس کیا ہیں, ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے, یا آپ اپنی نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے کہ ہماری پاکستان کی ترقی میں کیا کردار ادا کرنا ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. تھینک یو. اور ہمارے پاس جو مسائل ہیں, جو ہمارے جو ترقی یافتہ ملک ہیں اور جو ہمارے پاکستانی بہت لمبے عرصے سے باہر ہیں, ان کو اس کا ادراک نہیں ہے. ابھی ایک بہت اچھی مثال میرے ذہن میں آئی. میرے پاس ایک فون آیا جب ایکسٹرا آرڈینری رینز ہوئی ہمارے یہاں اور فلڈ کی سچویشن تھی, تو ان کا فون آیا کہ جی یار مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اچھی بارش ہوئی ہے اس دفعہ, بہت اچھی بات پاکستان میں. میں نے کہا اچھی بات ہے. کہنے لگے, میں نے کہا خوشی کیوں ہے؟ کہہ رہے اب تمہارے پاس اچھا پانی آ گیا, اب تم لوگ اسٹور کر لو. میں نے کہا جی وہ اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے پاس. تو انہوں نے بڑی حیرت سے کہا کیا ضائع کر دو گے کیا؟ میں نے کہا نہیں, ضائع بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ڈرینیج بھی اتنی نہیں ہے. کہہ رہے پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا اب گھروں میں پانی بھر گیا ہے اور لوگ اسی پانی میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیمار ہو رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو وہ ان کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. اور یہ موقع ہوتا ہے جب لوگوں کو, جب وائرل ڈیزیزز آتی ہیں, وبائیں آتی ہیں, پھر ہمیں موبائل کلینکس کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے فوڈ کے ساتھ ساتھ میڈیسن اور علاج کے لیے ان کے گھروں کے قریب جا کر موبائل کیمپس لگا کے اور وہ فیسلٹیز دینی ہوتی ہیں, کیونکہ ادروائز فیٹلٹیز بہت زیادہ ہو جائیں خدا نخواستہ اگر اس طرح کی سپورٹ نہ ہو. تو یہ چیز سمجھانا لوگوں کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن ونس دے انڈرسٹینڈ تو پھر وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور وہ سپورٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں. ہماری نوجوان نسل کو کیا میسج دینا چاہیں گے, پاکستان کی ترقی میں کیسے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میرا میسج یہ ہے نوجوان نسل کے لیے کہ محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. بالکل. انہوں نے اگر یہ ایک مقام کو حاصل کرنا ہے, مطلب جو شخص محنت کرتا ہے اس کی محنت رائے گا نہیں جاتی. ایگزیکٹلی. کامیابی ملتی ہے, پروردگار بھی تو دیتا ہی ہے آخر کو, کیونکہ دیکھیں نا کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے. جب آپ ایک جگہ سے اٹھ کے گلاس اگر رکھا ہے, آپ کہیں گے کہ گلاس اٹھ کر آ جائے, وہ نہیں آئے گا جب تک آپ خود جا کے نہیں پئیں گے. محنت کرنے کی بات ہے. بالکل فرماتا ہے الکاسب حبیب اللہ, جو محنتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. بے شک ایسے. اور محنت کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بڑی پیاری بات. ڈاکٹر صاحب آپ میں اسی میں ایک بات ایڈ کروں گا اگر آپ کی اجازت ہو. جی ایک کیا دو کہ جناب ہمارے ملک کی میں ہر چیز کو نیگیٹو دکھانے کی جو میڈیا کوشش کرتا ہے, میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آج آپ نے اس کے خلاف جہاد کی ہے اور آپ نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت کچھ اچھا ہے. ہمارے پاس روٹری کلب اتنا اچھا کام کر رہا ہے, ہیلپنگ ہینڈس کلب اتنا اچھا کام کر رہا ہے, عمیر ثنا المصطفیٰ چلڈرن ہاسپٹل اتنا اچھا کام, اور بے شمار لوگ. تو بھائی آپ پاکستان میں رکیں گے, کام کریں گے تو کام بہت ہے, اور جو پاکستان میں رک رہا ہے وہ بہت بہتری کر رہا ہے, نہ صرف اپنے لیے, اپنے آنے والی نسل کے لیے, بلکہ ملک و قوم کے لیے. یہ اسٹیٹسٹکس ہمیشہ سے ایسے تھے کہ لاکھوں لوگ ملک سے باہر جاتے تھے. کیا ہمارے چاچا ماما نہیں گئے, ہمارے خالہ پھوپھی نہیں گئے, سب گئے. مگر اب کیوس نہ کریٹ کیا جائے بھائی. وی آر ویری ہیپی, ہم بہت خوش ہیں. ہمارا ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی بات کہ اپنا وطن ہے اور ہم آزاد ہیں. اینڈ اٹس بیٹر ٹو بی اے فرسٹ کلاس سٹیزن آف اے تھرڈ کلاس کنٹری دین تھرڈ کلاس سٹیزن آف اے فرسٹ کلاس کنٹری. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بات امپورٹنٹ ہے. پھر گھر سے مسجد ہے بہت دور, چلو آؤ آج یوں کر لیں, کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. بڑی پیاری بات ہے, ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ سے پوچھتی چلوں, کیونکہ آپ جیسے بتائیں ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں, مختلف شہروں میں جاتے ہیں, مختلف کنٹریز میں آپ جاتے ہیں. جشن آزادی کے حوالے سے کیا لوگوں میں گہما گہمی دیکھتے ہیں اپنے وطن میں, اور وہاں کے لوگ کس طریقے سے مس کرتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے لٹرلی مطلب دوسری نسل, اب جو نسل ہے اس کو نہیں پتا 14 اگست اور جشن آزادی کیا ہے پاکستان کی, اور وہ پوچھنے لگے کہ کیوں بھائی کیا وجہ ہے, ہمارا ملک تو امریکہ ہے, ہمارا ملک تو انگلینڈ ہے, بابا ماما یہ زبردستی آپ ہمیں پاکستانیوں کے جو اینول پروگرامز ہیں ان میں کیوں لے کے جاتے ہیں. دے آر لیسٹ بادرڈ. یہ لکھا ہے ان کے بڑے بڑے بورڈز کے اوپر کہ جو لوگ یہاں آ کے ہمارے ملک میں آباد ہوتے ہیں ان میں سے 40% تک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایتھسٹ ہو جاتے ہیں, تو ان کو اپنے بیک گراؤنڈ اپنے روٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو ہم یہ بڑا ہی اصرار کریں گے ان لوگوں پہ کہ جو جا رہے ہیں وہ دیکھ لیں کہ ڈالر تو شاید ان کو مل جائے, پاؤنڈز بھی مل جائیں, اکاؤنٹ میں پیسے بھی آ جائیں, مگر اگر نواسے اور پوتی دادا دادی کے خوشی غم میں نہیں کھڑے ہوئے, ماں باپ کے خوشی غم میں, دادا دادی تو چلو دوسری
اپنے ماں باپ کے جنازے دفنانے کے لیے نہیں آ پا ایسے ہی رہے ہے، تو خدا کے لیے اپنے والدین کی خدمت کرو گے تو دنیا بھی ملے گی آخرت میں. پاکستان میں بہت خوشی ایسے ہی ہے. ہیں, رات کو ماں کی گود میں سر رکھ کے جب سوتے ہو نا تو یہ ڈالر اور یہ سب چیزوں کی جو بالکل ایسے ہی. بے چینی اور اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے ایک بات کہ جتنا بھی سوشل میڈیا ہے ہمیں وہاں سے نالج ضرور ملتی ہے پر تربیت اپنے گھر کے بزرگوں سے ملتی ہے, کیونکہ تربیت ہمیں یوٹیوب نہیں دے گا, سوشل میڈیا کوئی نہیں دے گا, یہ بزرگ دیتے ہیں. یہ بڑی پیاری بات آپ نے کی. میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میری ایلڈر سسٹر جاپان میں وہ باقاعدہ 14 اگست کے دن اپنے بچوں کو گرین اینڈ وائٹ ڈریس بناتی ہے, اپنے وطن کی ساری باتیں بتاتی ہے, گھر سجاتی ہے, گرین اینڈ وائٹ بلونس لگاتی ہے اور پورے اپنے فلیگس لگاتی ہے, بتاتی ہے میرے بچوں یہ میرا وطن کی خوشی کا دن ہے. تو باقاعدہ وہ فنکشن بھی کرتی ہے. تھوڑا سا فرق یہ کہ آپ کی بہن بتاتی ہے, یہاں ہمارے بچے ہمیں بتاتے ہیں. آج 14 اگست ہے بابا اور پوری اسٹوریاں اور قائد اعظم اور علامہ اقبال اور ان کے جو جذبات اور ان کو جو آپ اور ہم جو ان کو جھنڈے دلانے اور جھنڈیاں چھت پہ کھڑے ہوئے تو برانڈوں میں. ہاں یہ ضرور کروں گا کہ اتنے اوپر نہ چڑھو بیٹا کہ جھنڈے لگانے میں گر جاؤ, چوٹ لگ جائے, اس کا خیال کرو. یہاں لگا لو, یہ دل قریب ہے, زیادہ بہتر ہے. اس کی اہمیت آپ پوچھیں کشمیر اور فلسطین کے بالکل ایسا ہی ہے. آزادی بڑی نعمت ہے حقیقت. 76 اور 80 سال سے وہ اسی اسٹرگل میں ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے, ہمیں بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی حفاظت کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. جو لوگ اس کام کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں ان کو سلام ہے. اور بس ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم. حنیف صاحب آپ سے بس ایک بات پوچھتی چلوں کہ روٹیرین ممبرز بننے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں؟ روٹیرین بیسیکلی تمام کے تمام روٹیرین ڈونرز ہوتے ہیں. اچھا. اور ہم سارا ایک اچھا ایک ایسا پروسیس ہے ہمارا کہ اگر آپ کو روٹری کا ممبر بننا ہے تو آپ میرے کلب کی 3 میٹنگ جوائن کریں گی, 3 میٹنگ اٹینڈ کریں گی آپ, میرا بورڈ آپ سے ملے گا. اچھا. اف دے آر سیٹسفائیڈ کہ آپ روٹری کے ممبر بن سکتے ہیں تو ہم آپ کو پھر آفر دیتے ہیں, اس کے اوپر پھر ہم آپ کی ممبرشپ کرتے ہیں اور پھر آپ ہمارے کلب کے ٹھیک ہے جناب. آپ تینوں کی آمد کا بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر ثاقب حسین انصاری, محمد حنیف جو روٹری سے ان کا تعلق ہے, اور ساتھ معین الدین. ان تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. ہماری آج کی آزادی کی خوشیوں میں آپ شامل ہوئے. ناظرین کرام, آج جو ہم نے یہ ٹرانسمیشن پیش کی کیونکہ میٹرو ون کی کوشش ہوتی ہے کسی بھی تہوار کو بہت اچھے سے آپ کے لیے پیش کرے تاکہ اس میں محبت کے تحفے آپ سمیٹیں. اور آج ہماری آزادی کا دن ہے, 14 اگست کا دن ہے, اور یہ ہمارے وطن کی آزادی ایسی ہے کہ ہم اس کو جتنی خوشیوں سے منائیں کم ہے. میٹرو ون نیوز کی اسپیشل آزادی ٹرانسمیشن سے اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.